नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अब से चंद घंटे पहले ये अंधोनाक, ये ट्रैजिक खबर मिली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा, पाकिस्तान के साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब के साहिबजादे उसामा कमर जो है वो एक ट्रैफिक के एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए। उनके साथ उनका एक दोस्त था, वो भी शदीद ज़ख्मी है। अल्लाह उसे सेहत दे, मरने वाले को जवार रहमत में उसको जगह मिले। मे गॉड ब्लेस हिज सोल। और जो वालदैन हैं और जो ख़ानदान के लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, जो और लव्ड वंस हैं, उन्हें अल्लाह हिम्मत दे, उन्हें हौसला दे कि इस सदमे को और इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकें। हादसा तो पाकिस्तान की सड़कों पे हर वक्त हो रहे हैं, लेकिन जब हादसा किसी ऐसी शख्सियत के साथ होता है जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, एक कौम की हैसियत से हाउस होल्ड नाम है कमर ज़मान कायरा साहब का, तो हमें ये झटका ख़ुद से भी महसूस होता है। ये बहुत अफसोस है 92 न्यूज़ देखने वालों के बिहाफ पे, 92 चैनल की टीम के हवाले से, 92 न्यूज़ के मैं कमर ज़मान कायरा साहब और उनके ख़ानदान से शदीद अफसोस का, कंडोलेंस का इज़हार करता हूँ। मे गॉड ब्लेस द सोल। नाज़रीन, अब चलते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। आज सुबह एक बार फिर पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं उन्हें एक झटका मिला। फाइनेंशियल मार्केट्स को जब डॉलर जो है उसने तकरीबन 150 रुपए को जाके टच किया। ये हादसा जो हुआ है, ये जो झटका डॉलर का है, इसकी दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई, एक उन्होंने बॉडी बनाई जिसे उनके डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख साहब हेड कर रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो नए गवर्नर आए हैं जनाब बाकर साहब, वो उसके मेंबर हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी शदीद हदायत की और बड़ा उन्होंने गम व गुस्से का मुजाहरा किया कि डॉलर की जो बढ़ती हुई प्राइस है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ताहम डॉन अखबार की जो बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहिद इकबाल की स्टोरी है, रूपी फॉल रिफ्लेक्ट्स मार्केट कंडीशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसमें रिपोर्टर ने, कॉरेस्पॉन्डेंट ने, डॉन के जो अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा अखबार है, ये लिखा है कि जब प्राइवेट जो बैंक्स हैं उनके सीनियर जो ऑफिशल्स हैं उनसे पूछा तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि जब डॉलर ने क्लाइंब करना शुरू किया मार्केट में, तो बैंकर्स ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि क्या कोई मैक्सिमम लिमिट है जिससे आगे हमें डॉलर नहीं ख़रीदना चाहिए इंटरबैंक मार्केट में। तो जवाब मिला कि स्टेट बैंक ने इस किस्म की कोई सीलिंग और कोई हद जो है वो मुकर्रर नहीं की। अखबार लिखता है कि जब भी डिवैल्यूएशन होती है पाकिस्तान में, तो स्टेट बैंक, जिसको विस्पर कहते हैं या खामोश हदायत हैं, वो यही खामोश हदायत देता है। अब इससे दो चीज़ें पता चलती हैं कि जब एक दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने यह बॉडी बनाई जिससे हफीज़ शेख साहब हेड करते हैं, जिसके मेंबर हैं स्टेट बैंक के गवर्नर जनाब रज़ा बाकर साहब, और वहाँ सारे करेंसी एक्सचेंज वालों को सामने कहा गया कि डॉलर को कंट्रोल करें, तो या तो वहाँ एक ऑप्टिक्स के लिए ड्रामा किया गया आवाम को और मीडिया को, ज़राए अबलाग को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या फिर यह है कि वाकई वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो और उनकी फ़ाइनेंशियल टीम जो हैं वो इतने यानी बेबस और लाचार हैं कि उन्हें इस पूरी सूरत हाल पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। इसकी सियासी इम्प्लिकेशंस क्या हैं? बिकॉज हम सुनते हैं कि PMLN के लीडरान ने मुलाकात की जेल में कोट लखपत में जनाब साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के साथ, और वहाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपेरेंटली एक अखबारी ज़राए में लिखा गया उर्दू अखबार में कि हदायत की कि ईद के बाद एक बड़ी तूफ़ानी किस्म की कैंपेन चलाई जाए, जिसके नारे भी बड़े दिलचस्प हैं। वो ये है कि आवाम को जुल्म से बचाने के लिए और मुल्क को तबाही से बचाने के लिए बाहर निकलना होगा, ये नवाज़ शरीफ साहब ने नारा दिया। ताहम परवेज़ रशीद साहब ने कहा है कि ऐसा कोई नारा या कोई तजवीज़ जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने नहीं दी। एक सर्वे भी है जो ये कहता है कि 31% लोग ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ जाएं, ताहम 58% पब्लिक ये समझती है कि इमरान खान साहब की ज़ाती जो कारकर्दगी है वो मुतमईन है। ये वो चंद फैक्टर्स और चंद चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़ियाकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, टेलीविज़न पर्सनैलिटी, कॉलमिस्ट जनाब हारून रशीद साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू हारून रशीद साहब। नाज़रीन, मुझे स्टूडियो ही में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कमेंटेटर, टेलीविज़न पर्सनैलिटी जनाब साबिर शाकिर साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू साबिर वेल। और मुझे सैटेलाइट से
وایا سیٹلائٹ لنک مجھے جوائن کر سکیں گے لاہور سے منصور علی خان صاحب, جو پاکستان کے پولیٹیکل کامنٹیٹر بھی ہیں, پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسنالٹی بھی ہیں. اسٹوڈیو کا ڈسکشن کا آغاز اسٹوڈیو سے میں کرتا ہوں. جناب ہارون رشید صاحب, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے میٹنگ کی, اس سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے میٹنگ کی تھی, اس کے اگلے دن بھی جو ہے ڈالر اوپر چلا گیا تھا, اس کو جھٹکا لگا تھا 3-4 روپے کا, پھر انہوں نے ایک باڈی بنا دی, ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بڑی سیریس ہے, اور وہاں پہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ 10,000 کی جو لمٹ ہے باہر لے جانے کی, ایک انڈیویجول جو ٹریولر جاتا ہے اس کو ریڈیوس کر کے 3,000 کی کر دیں, افغان ٹرانزٹ ریٹ پہ زیادہ کنٹرول حاصل کر لیں, فلاں جو بڑے کوئرسو قسم کے میئرز ہوتے ہیں, اور اگلے دن یہ ساری پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ پرائم منسٹر کی ٹیم کو کنٹرول نہیں ہے, یا یہ آپٹکس کے لیے پرائم منسٹر کی ٹیم بھی کر رہی ہے؟ دیکھیے جی, ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھے گی, ہر شخص جانتا ہے اس ملک میں, یعنی اکانومسٹ جو ہیں وہ تو ان کی بہت بڑی تعداد پریڈکٹ کر ہی رہی, تقریباً سبھی کر رہے تھے. اب چونکہ ہر وقت ٹیلی ویژن پہ اکانومی پہ ہی بحث ہوتی ہے, تو ایک عام ٹی وی دیکھنے والا, اخبار پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ وجہ کیا ہے اس کی بڑھے گا ہی بڑھے گا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی وجہ بے شمار قرضے ہیں جو لیے گئے ہیں. نہیں, لیکن ابھی تو کہتے ہیں نا کہ ڈالر, اب تو روپیہ اوور ویلیو نہیں تھا نا ہارون اس وقت, تو میں عرض کرتا ہوں نا اوور ویلیو ہے بعض لحاظ سے. اچھا, وہ جاتے ہوئے آخری دن جو ہے 200 ارب روپے دے گئے خاقان عباسی صاحب, 100 ارب روپے معاف کر دیے ٹیکس, اور بہت سی چیزیں ہیں. ہم جانتے تھے کہ یہ سب سے, پھر مفتاح اسماعیل صاحب کے زمانے میں کیا ہوتا رہا, پھر نگران حکومت کے زمانے میں کیا ہوتا رہا, سارے عوامل اس طرف ہی جا رہے تھے. پھر آپ IMF کے پاس ایسی صورتحال میں گئے کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں تھے. اب جناب والا, یہ عجیب ملک ہے جس کے پاس ڈالر ہے نہیں, اور ہر آدمی ڈالر لیے پھرتا ہے, جہاں سے چاہیں ڈالر خرید لیں, جو چاہے ڈالر. نہیں تو ڈالر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, سر مل نہیں رہا, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اب نہیں مل رہا, 5,000 بھی نہیں مل رہا. منی لوگوں کے پاس ڈالر رکھے ہوئے ہیں نا, گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, وہ تو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, وہ پیسہ بنا رہے ہیں اس وقت. جی بنا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ منی لانڈرنگ نہیں روکیں گے, اور جب یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ اگر آپ بند نہیں کریں گے, تو ڈالر بڑھتا رہے گا. اچھا, اور جب تک ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ IMF کا وہ ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کر دیتا, بے یقینی ختم نہیں ہوگی. بے یقینی میں لوگ اس چیز کی طرف جاتے ہیں جو زیادہ محفوظ ہو. منصور علی خان صاحب, آپ تیار رہیں, لیکن صابر شاکر صاحب کا اس پہ رد عمل لے لیں. صابر صاحب, آپ چند دن پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے, اور آپ نے وہیں پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ 160 پہ جب مارکیٹس اوپن ہوں گی تو 160 پہ ہی چلا جائے گا. ابھی تو 160 تک نہیں گیا, لیکن خطرہ ہے اس کا. ہارون صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بلڈ اپ ہو رہی تھیں, وہ تو کئی مہینوں یا سالوں کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا, لیکن کیا فوری وجہ یہ نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ جو ڈیل اور جو پریس ریلیز ہوئی ہے اس کے اندر یہ جملہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ فری مارکیٹ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ڈالر کو ڈٹرمن کرے گا, یعنی مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ ڈالر کو ڈٹرمن کریں گے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے حکومت نے جو کمٹمنٹس دی ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے دکھائے گی. تیسری وجہ ہے کہ جتنی ابرپٹلی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو بدلا, جس کی کوئی کلیئر ایکسپلینیشن نہیں تھی, کہ انہوں نے اسد عمر کو جس طرح سے بدلا, اس کے بعد جس طرح سے باقر صاحب کو لایا گیا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو, وہ ایجپٹ سے آئے, اور وہاں یہ نون ہے, یعنی پاکستان کے فائنینشیل سرکلز کو یہ پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ایجپٹ کے اندر ڈی ویلیویشن کو سپورٹ کرتے رہے, اور بہت زیادہ کرتے رہے, یعنی جس کو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں جو 100 ہونا چاہیے, وہاں پر ایجپٹ میں اس کو IMF نے کہا کہ 65 ہونا چاہیے. سو پاکستان کے جو کرنسی ٹریڈرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر انٹلیکچولی یا آئیڈیالوجیکلی طور پہ ڈی ویلیویشن کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پھر حکومت ڈرامہ کر رہی ہے اسلام آباد سے, یہ تینوں لوگ بیٹھ کے, پرائم منسٹر, اسٹیٹ بینک کا گورنر اور فائنانس منسٹر, یہ تو پھر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ بات آپ وہی پریس ریلیز نکال لیں نا اس ڈاکٹر صاحب جو IMF کے ساتھ مذاکرات کی, تو وہ تھا اسٹاف لیول ایگریمنٹ, اور 4 یا 5 ہفتے ابھی رہتے ہیں, 1 ہفتہ گزر گیا, 4-5 ہفتے باقی ہیں. ان 4-5 ہفتوں میں یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی ہیں, ان کو امپلیمنٹ ہونا ہے پاکستان میں. اور ان میں ایک شرط یہ ڈالر والی بھی ہے کہ اس پہ کسی قسم کا گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, کوئی ریٹ فکس نہیں کیا جائے گا, جو اس کا مطلب نکلتا ہے یہ فری چھوڑ دیا جائے, فری مینجمنٹ کی جائے گی اس کی. اب اس پہ وزیر خزانہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ تو اسٹیٹ بینک کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے, وہ اس بات کا تعین کرے گا. اور دوسرا ہے کہ یہ مارکیٹ از خود اس پہ کرے گی. ہمیں تو اس دن بھی جو بات ہوئی تھی, اس وقت مارکیٹ میں اس وقت بھی یہ پتہ تھا کہ یہ 152 تک جائے گا پہلے فیز میں, آج 150 تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے, اور 2-3 روپے اور اضافہ ہو جائے گا.
پھر اس کے بعد بجٹ کے بعد یہ 165 تک جائے گا اور بائی دا اینڈ آف دس ایئر یہ 70 سے ابو ہوگا. یہ وہاں کی اطلاعات ہیں, خبریں ہیں, اس کے مطابق یہ ہو رہا ہے. ایون پرسوں جب میں نے چیک کیا کہ ڈالر کا ریٹ وہ چل رہا تھا کہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے, اس وقت بھی یہ مجھے مارکیٹ سے پتہ چلا کہ اس وقت اسٹیٹ بینک میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, اور 2 بجے یہ ریٹ ہوگا 147.30 اور وہی ریٹ آیا. تو یہ چیزیں تو ایک طے شدہ طریقے کے مطابق ہو رہی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا کہ اس غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے ایک ریٹ فکس کرے, ایک ریٹ کو فکس کرے. بے شک جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوا, جو ریٹ اس کے ساتھ طے ہوا ہے, اس طریقے سے غالباً کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو اسٹیٹ بینک اپنا ایک ایکسچینج ریٹ کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو وغیرہ مطلب دے گا. اب تو مارکیٹ پوائنٹ آف ویو دینا اور بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال چلتی رہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, تو پھر بیسیکلی ذرا اس میں لے لینا منصور علی خان صاحب, کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حکومت ایک ڈرامہ کر رہی ہے, آپٹکس کر رہی ہے, اس کے ذہن میں ہے کہ ڈالر کو کہاں لے جانا ہے, 170 یا 80 جہاں لے جانا ہے, لیکن دکھایا جا رہا ہے کہ مارکیٹ فورسز ڈالر کو ڈرائیو کر رہی ہیں. حکومت نے بحالت مجبوری آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے, اس ایگریمنٹ کے حساب سے ایک مائنڈ بنا لیا گیا ہے, حکومت ہتھیار پھینک چکی ہے, لیکن چونکہ عوام کے سامنے سیاسی طور پہ اس چیز کو مانا نہیں جا سکتا, اس لیے ڈرامہ یہ کیا جا رہا ہے کہ مارکیٹ فورسز ہیں اور ایک مطلب ایک ڈرامے ڈھکوسلے سے اس کو پش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, جب یہ اس حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا, اس پارٹی نے اقتدار سنبھالا تھا, تو پہلے 100 دن کے اندر اگر آپ کو یاد ہو مختلف اینکر سے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب ابھی آپ دیکھیے گا بہت تبدیلیاں آئیں گی. 8 مہینے کے بعد پاکستانیوں کو یہ بتایا گیا کہ جناب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ دراصل میں کام صحیح نہیں کر رہے تھے, اس لیے معیشت ہماری نہیں چل رہی تھی. اسد عمر صاحب جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں کام نہیں کر رہے تھے. یہ جس دن ان کو ہٹایا گیا اس کے اگلے دن جو ہے خان صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بات کہی. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی, آپ نے اسد عمر صاحب کو بھی ہٹا دیا. اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب آئی ایم ایف میں جو ایک صاحب کام کر رہے ہیں جو کہ سرونگ آفیسر ہیں, ان کو وہاں سے فارغ کروا کر آپ نے آ کے اسٹیٹ بینک کے اندر ایز اے گورنر آپ نے لگا دیا. اب 1 منٹ کے لیے یہ سوچئے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جگہ کسی بھی جماعت نے یہ حرکت کی ہوتی, چاہے مسلم, اور انہوں نے کی بھی ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کر چکی ہے, مسلم لیگ نون نے اگر یہ کی ہوتی تو خان صاحب کا اس وقت کیا موقف ہوتا. پرابلم از کہ پاکستانیوں کا عمران خان صاحب کے اوپر وہ جو اعتماد تھا کہ خان صاحب آئیں گے اور اس کے بعد وہ چینج لے کر آئیں گے, وہ جس چیز کی امید تھی ان سے, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا جا رہا ہے. آج انویسٹر وزیر اعظم کی کہی ہوئی بات پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز سیڈ کہ یو ٹرن لیا جا سکتا ہے, ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے. جن لوگوں نے آپ کے یہاں پہ انویسٹمنٹس کرنی ہے آپ کے ملک کے اندر, وہ ایسے شخص کی بات پہ تو کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے. ڈالر کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ جناب ڈالر کے دراصل میں ہم نے 160 170 پہ لے کے جانا ہے, تو بھائی, اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کسی قسم کی انٹرونشن نہیں کرے گا. کیا ڈالر کی ہولڈنگ روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی میکینزم ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسی ایجنسیز ہیں جو ڈالر ہولڈنگ کو روک سکیں, یا جو بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے ڈالر کی اس کو روک سکیں؟ اس قسم کا میکینزم ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے. ڈالر کو آپ نے فری فلوٹ کر دیا, یعنی پرائم منسٹر کے ہاتھ میں تو اب کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو 141 سے 146 کی جب جمپ لگی تھی تو پرائم منسٹر نے تمام فورن ایکسچینج جو ڈیلرز ہیں, کرنسی ایکسچینج ڈیلرز ہیں, ان سے ملاقات کی. ڈالر 2 روپے نیچے آیا اور انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیوں ہوا ہے, اور اگلے ہی دن ڈالر ہیز ناؤ کراس 150. آج جو ریٹیل اس وقت مارکیٹ میں ہو رہا ہے 151 پہ ہو رہا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن میرا خیال میں the Prime Minister and his team do not know کہ ایکچولی ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. میرا خیال میں ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں, اور آنے والے دنوں میں جو لگ رہا ہے خاص طور پہ رمضان کے بعد, مجھے لگتا ہے سیاسی طور پر اور معاشی طور پر حالات اور خراب ہونے جا رہے ہیں. بریک میں ناظرین لے لوں, بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات کا آغاز ہارون رشید صاحب سے ہی کرتے ہیں. ہارون رشید صاحب, کیا اب ہم پیچھے مڑ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا طارق باجوہ صاحب کو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہٹانے کا, یا آئی ایم ایف, یا اسد عمر کو فوری طور پہ ہٹا کے حفیظ شیخ صاحب کو جب لائے ہیں, تو توقع تو لوگوں کی یہ تھی کہ شاید ان تبدیلیوں کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو آئی ایم ایف سے کوئی بہتر یا سافٹ یا فلیکسیبل ڈیل ملے گی. لیکن جو ڈیل سامنے آ رہی ہے اس میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اس میں 2 کنڈیشنز ہیں. ایک تو مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ, اس کا ظاہر امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں.
دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے ان کنڈیشنلٹیز کو میٹ کرنا ہے اور پھر IMF اپنے پیسے ریلیز کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز بھی پوری نہیں ہوئیں. آپ ایک IMF قسم کی ٹیم بھی لے آئے ہیں باہر سے ٹیکنوکریٹس کی, اور آپ کو ملا بھی کچھ نہیں. دیکھیں یہ 100 جوتے اور 100 پیاز والا معاملہ ہے. مہاتیر محمد نے کہا تھا 2 باتوں کا فہم ہونا چاہیے جب شوکت عزیز وزیر اعظم بنائے گئے تھے. ایک پاکستانی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا سیاست کا فہم بھی ہونا چاہیے اور اکانومی کا بھی ہونا چاہیے. سیاسی حقائق ہمارے خلاف ہیں, ہم نے اس میں کوئی واضح لائن نہیں لیا. آپ فارن پالیسی میں تبدیلی کر رہے ہیں, امریکہ آپ سے ناراض ہے, بھارت کی وہ بالابدستی چاہتا ہے, ایران پہ وہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے, بالکل اس طرح جیسے مصدق کے زمانے تھا. رجیم چینج چاہتا ہے جس پہ لیاقت علی خان کو قتل کرا ڈالا تھا امریکہ نے. اب یہ کوئی راز تو نہیں ہے کہ لیاقت علی خان نے ان کی بات نہیں مانی تھی. جب آپ کے پاس کوئی واضح راستہ نہیں ہوتا اور آپ بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ نے بھٹکنا ہے. واضح راستہ کس نے دینا تھا؟ واضح راستہ اب لیڈر نے فیصلہ کرنا, نہیں سب کی اوپینین سن کے. عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا تھا. عمران خان صاحب کی خصوصیت ہے کہ چن چن کے نالائق لوگ جمع کرتے ہیں. کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے نالائق آدمی وہ ڈھونڈ کہاں سے لیتے ہیں. آج ٹی وی پہ میں ایک صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے میں مشیر خزانہ تھا. میں تو حیران ہی رہ گیا, میری جگہ سلمان خان نے لیا اور سلمان شاہ نے لیا اور میں یہ کام کر رہا تھا, یہ کام کر رہا تھا. ہم تو لاہور کی سڑکوں پہ انہیں دیکھتے رہے ہیں, ہمارے خیال میں تو وہ کسی دفتر میں سب ایڈیٹر بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ جو مخلوق انہوں نے جمع کی, پھر باندھ باندھ کی بولیاں ہیں. چلیے کچھ لوگ سمجھدار, مطلب فائنانس منسٹر کی بات کر رہے ہیں پنجاب کے, اس کا ایڈوائزر فائنانس کا. اچھا, ایڈوائزر فائنانس جو پہلے صاحب تھے, میں تو سن کے ہی حیران رہ گیا کہ فائنانس کے ایڈوائزر بھی تھے. سلمان شاہ صاحب سے جو پہلے تھے, ان سے پہلے جنہیں ہٹا دیا گیا. میں تو حیران رہ گیا. بھائی آپ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ دیکھیں کون لوگ بیٹھے ہوئے, یہ ڈھنگ کے لوگ بھی ہیں. مثلاً آپ کو جہانگیر ترین پہ 10 اعتراضات ہو سکتے ہیں, وہ سینسیبل آدمی ہے نا, اور لوگ ہیں. فیصلہ تو آدمی کو زندگی میں ہر چند منٹ کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد, چند دن کے بعد آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ کو رائٹ کو جانا ہے, لیفٹ کو جانا ہے, سیدھا جانا ہے. بھائی یہ جو پیچیدہ سیاسی حقائق ہیں, دنیا بدل رہی ہے, آپ کی پالیسیاں بدل رہی ہیں, آپ پہ ماضی کا ملبہ ہے اور فیصلہ آپ کر پا رہے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں بھی اب ایک تبدیلی آ رہی ہے بڑی دلچسپ قسم کی. اگر PTI کا نعرہ یہ تھا کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ ڈاکو ہیں, انہوں نے لوٹا ہے, اب اپوزیشن کا نعرہ یہ ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ ہیں, یہ نکمے ہیں, یہ نالائق ہیں, ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی, اور انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے اور عوام کو مشکل میں ڈال دی. دیکھیں, چیف جسٹس آصف زید کھوسہ صاحب نے گاڈ فادر کہا تھا, اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے سسلین مافیا کہا تھا. وہ بات ان کی 100% درست ہے. یہ ابھی اعداد و شمار آج جاری بھی کیے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں ڈالر کی قیمت 32 روپے بڑھی, 32 روپے ٹوٹل. جی 32 روپے. 64 سے 96 روپے گئے, 96 سے 122, 26 روپے مسلم لیگ نواز نے بڑھائے. نگراں حکومت نے کہاں چھوڑے آپ کے خیال سے نواز؟ 122 پہ فارملی واپس آ گیا تھا, ورنہ 130 تک چلا گیا تھا الیکشن سے پہلے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 122 سے 128 کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اس کے بعد 128 سے 150 آج کا ریٹ, تو 22 روپے انہوں نے بڑھا دیا. بڑھ چکے ہیں 22 روپے. اب جیسے یہ IMF کے ساتھ میچور ہو جائے گا ایگریمنٹ, میرا خیال ہے 2 ہفتے اور یہ اپس ڈاؤن رہیں گے, انسرٹینٹی, اس کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئیں گی نہیں. لیکن اس میں خطرہ ہے, اس میں خطرہ, اور میں چاہ رہا ہوں کہ منصور علی خان صاحب بھی غور کریں اس بات پہ. مجھے خطرہ ہے اس پہ. وہ خطرہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اسٹیمولس یا انسینٹو کریٹ کر دیا ہے بائی ڈیفالٹ, غلطی سے یا مجبوری سے, ڈالرائزیشن آف دی اکانومی کا, جس میں جو عام پاکستانی شہری ہے جس کے پاس تھوڑے سے بھی پاکستانی روپے ہیں, اس کو آپ نے ایک خوف میں, عدم تحفظ کے احساس میں, انسیکیورٹی میں آپ نے اس کو ڈال دیا ہے, اور وہ اپنے روپوں کو ڈالر میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے. اس کا اب امپورٹ ایکسپورٹ کے ایکسچینج ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ لوگوں کو اپنی ضروریات دیکھنی ہے, ان کو چیزوں کی خرید و فروخت کرنی ہے. میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں, اس میں سب شامل ہیں. اور حکومت خریدنے ہوں گے ڈالر. ہاں, حکومت آگے سے اس قسم کی باتیں کر رہی ہے کہ لوگوں کو ایئرپورٹس پہ پکڑ لیا جائے, پھر یہ بات آ جائے گی کہ گھروں پہ چھاپے مارو, کسی کے بینک اکاؤنٹس میں پڑے ہیں ڈالر, وہاں سے سیز کر. PTI کی حکومت یا عمران خان صاحب یوں سمجھیں کہ رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی کچھ ہیں, کچھ انٹرنیشنل فورسز بھی ہیں. جیسے دیکھیں آپ نے اسد عمر صاحب تبدیل ہوئے, نئی ٹیم آئی تھی, اور ایگریمنٹ ہو گیا IMF کے ساتھ, مارکیٹ سیٹ ہو گئی, لیکن ساتھ ہی کوٹ لکھپت جیل میں
ایک قیدی بیٹھے ہیں سزا یافتہ ہیں, وہ وہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں, میٹنگ کر کے کہتے ہیں کہ عید کے بعد ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, انریسٹ پیدا کرنے کا. اس کے بعد یہ بھی مانیں کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے جو موجودہ, یہ ہے میڈ ان پاکستان, یہ وایا واشنگٹن نہیں آئی, یہ وایا لنڈن نہیں آئی, وایا کابل نہیں آئی, وایا دلی نہیں آئی. یہ مسئلہ بھی ہے. تو اس لیے اس حکومت کو پھر یہ سی پیک کا جو آپ کا تنازع ہے وہ ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو ایران کے ساتھ معاملات خراب کیے جا رہے ہیں اور ایک عدد بحری بیڑا روانہ کر دیا گیا ہے, وہ کیا صرف ایران, جی ہاں ابراہم لنکن, کیا وہ صرف ایران کے لیے؟ نہیں, پاکستان کو انڈر دا ٹیبل ڈرائنگ روم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سی پیک سے نکلیں, یہ دکان شکان بند کریں, آپ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہیں یا اتنا انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, یہی تو چیز ہے کہ آپ چائنا کے بلاک میں ہیں یا ہمارے بلاک میں ہیں, یہ فیصلہ کریں. منصور علی خان صاحب, یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ جو اس وقت پاکستان کا اکنامک چیلنج ہے, اس کے اندر ایک جیو اسٹریٹجک ریالٹی بھی ہے. جیسا صابر شاکر کہتے ہیں کہ یہ 10 سال کے بعد ایک ایسی حکومت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے. اگر آپ اس پہ یہ الزام لگا بھی دیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, تو آل ٹوگیدر یہ ایک اندرونی تبدیلی تھی ان پولیٹیکل ایلیمنٹس کے خلاف جن کو باہر سے سمپتھی حاصل تھی. ان کو اتنے سخت آئی ایم ایف پیکیجز نہیں ملتے تھے, اتنی سخت ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں تھی جیسا یہ پیکیج ہے. سو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو ذرا کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے. جب تک واشنگٹن سے معافی نہیں ملے گی, جب تک واشنگٹن کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پائے گا, آپ کو نہ آئی ایم ایف سے کوئی ریلیف مل پائے گی, نہ آپ کو فیٹف سے کوئی ریلیف ملے گی. ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جناب یہ پہلی حکومت ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو جب ان کی پاکستان پیپلز پارٹی جب آئی تھی حکومت میں, ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ایروڈ ہوتی رہے گی, یہ تو ایک فرق ہے. دوسری بات یہ, ابھی صابر شاکر صاحب نے فرمایا کہ کوٹ لکھپت میں بیٹھے ایک شخص نے جو ہے وہ اس قسم کی کال دی ہے کہ جناب احتجاج ہوگا جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی بھی پاکستان کے اندر آ سکتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2014 کے اندر 126 دن کا دھرنا دیا گیا تھا اس ملک کے اندر, اور اس کے باوجود وہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 53,000 تک گئی تھی 2017 کے اندر. یعنی 2014 سے لے کے 2017 کے اندر اس انسٹیبلٹی کے اندر بھی جہاں پہ عمران خان صاحب نے 2 دفعہ لانگ مارچ اور دھرنوں کی کال دی, اس کے باوجود 2017 تک جب تک پینما نہیں آیا تب تک سٹاک مارکیٹ اوپر ہی جاتی رہی. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے, اگر آپ کو باہر کی فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ سی پیک کی دکان بند کریں, تو عبدالرزاق داؤد صاحب نے سی پیک کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس میں نہ نواز شریف صاحب کا کوئی کردار تھا, نہ امریکہ کا کوئی کردار تھا. آپ کے تو اپنے پلیئر یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جناب ہم سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو ریویو کریں گے. سی پیک کے حوالے سے آپ کی اپنی گورنمنٹ نے جو پوزیشنز لی ہیں وہ تو کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا تھا, وہ پوزیشنز تو آپ خود لیتے رہے ہیں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ 2 قسم کے سیگمنٹس ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. ایک سیگمنٹ جو ہے وہ کے معاملات ہیں نا, جو رزاق داؤد نے بات کی تھی نا, جو رزاق داؤد نے بات کی تھی کہ سی پیک کو ریویو کریں, وہ آج بھی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس کا کہہ رہے ہیں. جس پروجیکٹ کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس کے پیچھے کک بیکس نکلتے ہیں. تو یہ چائنا اور پاکستان جب دونوں بیٹھے اور انہوں نے یہ ڈرائنگ روم میں بند کمرے میں یہ بات کی کہ آپ ان چیزوں کو نہ چھیڑیں, ان چیزوں کو چھیڑنے سے معاملات کچھ گڑبڑ ہو جائیں گے. ہم یہ اندر بیٹھ کے یہ باتیں طے کرتے ہیں کہ آپ نے جو ریویو کرنا ہے وہ پاکستان کی بات مان لی کہ صابر صاحب اس میں کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا سر. ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے صابر صاحب, ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. نواز شریف نے اگر ڈس ایگریمنٹ کس چیز پہ ہے لیے تو ان کو جیل میں سڑنا چاہیے. آپ کے اور صابر شاکر کے موقف میں فرق ہے کیا؟ میں سر دیکھیے 2 قسم کے سیگمنٹس ہیں پاکستان کے اندر ووٹر کے, ایک عام پاکستانی کے. ایک سیگمنٹ وہ ہے جس کو عمران خان صاحب یہ کنونس کر چکے ہیں کہ جناب پچھلی گورنمنٹ کا کیا دھرا میں فیس کر رہا ہوں, اس وجہ سے یہ ساری اکنامک صورتحال خراب ہو رہی ہے. دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, عمران خان صاحب دراصل میں اتنے کمپیٹنٹ ہی نہیں ہیں کہ معاملات کو یہ سنبھال سکیں, کیونکہ ان ایکسپیرینس ہیں, نہ آج تک منسٹر رہے ہیں, نہ آج تک چیف منسٹر رہے ہیں, نہ وفاقی وزیر رہے ہیں. انہوں نے آج تک کبھی کوئی ایسا نوکری نہیں کی, کبھی کوئی بزنس نہیں چلایا. ان کے ہاتھ میں آپ نے پاکستان دے دیا, ان سے پاکستان چلنا ہی نہیں ہے. ان 2 سیگمنٹس کے درمیان پاکستان اس وقت بٹا ہوا ہے. یہ سیگمنٹ جو پچھلی گورنمنٹ کے اوپر سارا بلیم ڈالتا ہے,
وہ اپنی موجودہ صورتحال کو دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ ایروڈ ہو کے دوسری طرف آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پچھلی گورنمنٹوں نے جو کچھ کیا تھا, اینڈ دس از سیڈ ایکچولی, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کے جو خطائیں ہیں, منصور علی خان بلنڈرز ہیں, وہ آہستہ آہستہ لوگ بھولنا شروع ہو جائیں گے اس موجودہ صورتحال کی وجہ سے. پچھلے 10 دنوں کی طرف اگر دیکھ لیں منصور علی خان صاحب, پچھلے 10 دنوں کی طرف دیکھ لیں, اگر آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کو یہ ڈیل مل جاتی, وہاں ان کی پریس ریلیز میں یہ مجبوری نہ کہی جاتی کہ مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ پہ حکومت کو مجبور نہ کیا جاتا, اور آئی ایم ایف کا ٹرانشے فوری طور پہ شروع ہو جاتا, اس میں یہ نہ ہوتا کہ آئی ایم ایف کی مینجمنٹ یہ دیکھے گی کہ جو پرائر کمٹمنٹس ہیں ان پہ حکومت کس طرح سے, عمران خان حکومت کس طرح سے عمل درآمد کرتی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی آئی ایم ایف کی طرف, جو انتہائی سخت کنڈیشنز ہیں, تو اس وقت یہ جو ایک کیوس ہے پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹس میں, یہ نہ ہوتا. اس کی بیسس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں, اور ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف ایک امریکن کریٹڈ انسٹیٹیوشن ہے, ہم کتنی ہی اس کو لپیٹا کیوں نہ دیں اس کے اوپر کہ یہ فائنینشیل انٹرنیشنل مانیٹری باڈی ہے, یہ در حقیقت ایک امریکن اسٹیٹ کی پاور کی ایک ایکسٹینشن ہے, اور آئی ایم ایف کے ذریعے ہمیں واشنگٹن کی طاقت کا احساس دلایا جا رہا ہے. اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ ایبسولوٹلی ڈاکٹر صاحب, میں نے اور آپ نے مثال کو میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک گاڑی بیچ رہے ہیں, میں آپ سے گاڑی خرید رہا ہوں, آپ کی کوشش ہوگی گاڑی مہنگی سے مہنگی بیچیں, میری کوشش ہوگی گاڑی میں آپ سے سستی خریدوں. پاکستان اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو آئی ایم ایف ہمارے معذرت کے ساتھ مامے کا پتر نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ہمیں بہت اچھی ڈیل دے گا. وی نو وہ ہمارے ایک پاؤنڈ آف فلیش ہم سے لے کے رہے گا. پرابلم از کہ آپ کے پرائم منسٹر نے اپنے الیکشن کیمپین کے اندر یہ کہا تھا کہ میں 8,000 ارب ٹیکس اکٹھا کر کے دوں گا, وچ واز امپاسبل. آپ کے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ایمنسٹی اسکیموں کی ضرورت نہیں پڑے گی, وچ از امپاسبل. آپ کے پرائم منسٹر نے کہا تھا جیسے ہی میں آؤں گا نوکریاں آنا شروع ہوں گی, وچ واز امپاسبل. اصل بات یہ ہے آپ نے پورا ایک ایسا مراج اکٹھا کیا ہے پاکستانیوں کے ارد گرد جو کہ امپاسبلٹیز کے اندر آ کے آپ پھنس گئے ہیں. اب آپ کو جب آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, آپ کو وہ سارے کام وہی کرنے پڑ رہے ہیں جو نون لیگ نے کیے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. یو آر ناٹ اینی ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ گورنمنٹس. ہارون رشید صاحب, عمران خان صاحب اور وہ تمام لوگ جس میں ہم لوگ سب شامل تھے, پاکستان کے آپ کہہ لیں فورن آفس شامل تھا یا اسٹیبلشمنٹ شامل تھی, ہم سب کو ادراک نہیں تھا کہ امریکہ کا دنیا کے اقتصادی ڈھانچے کے اوپر کس قسم کا کنٹرول ہے, اور یہاں پتہ نہیں ہل سکتا دنیا کے فائنینشیل سٹرکچر میں جب تک کہ اس کو امریکہ کی بلیسنگ نہیں ہوگی. ہم نے چائنا گیم چینجر, سی پیک وغیرہ کر کے اپنے آپ کو اتنا دفعہ نعرہ مارا یہ گیم چینجر کہ ہمیں خود یقین ہو گیا کہ چین اب بالکل امریکہ کے ساتھ کی طاقت ہے. اب امریکہ نے ہمیں فیٹ ایف میں بھی پکڑا ہوا ہے, وہاں بھی ہمارا ناک پکڑوایا جا رہا ہے, اور آئی ایم ایف میں بھی ہمیں بیسکلی طور پہ دیکھیں کوئی بڑی بات نہ ہوتی. ہم نے لینا ہی کیا تھا, $6 بلین, ہم تو لے ہی کچھ نہیں رہے. $2 بلین ہم ایک سال کے ہم ٹوٹل لے رہے تھے, ہمیں تو $9 بلین سعودی عرب, یو اے اور چین نے پچھلے 8-9 ماہ میں دے دیے ہیں. لیکن یہ جو $2 بلین ایئر تھا, اس کے لیے ہماری جس طرح سے آئی ایم ایف ناک رگڑوا رہا ہے مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ کے اوپر, اور پھر یہ کہ پرائر کمٹمنٹس کریں, اس سے کلیئرلی آپ کو واشنگٹن کے موڈ کا پتہ چل رہا ہے. اب ہم کریں گے کیا؟ جناب والا, آپ دشمن کے دروازے پر بھیک مانگنے گئے کیوں؟ کرتے آپ کو ادراک کیوں نہیں تھا؟ نہیں کیا کرتے, بے شمار راستے کوشش کی نا 8 مہینے تو نہیں سر, 8 مہینے تو آپ پھرتے رہے. کوئی کوشش نہیں کی, بالکل کنفیوژن کا شکار تھے. اور کوشش کیا کی, جہاں گئے وہاں جا کے کہا ہم بھوکے مر رہے ہیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. یہ تو یعنی فرانس کے اخبارات میں جن کا پاکستان میں کوئی خاص ڈسکشن کوشش کیا کرتے, اور 8 مہینے تو لٹکے رہے. میری عرض سن لیں حضور والا, آپ کو پہلے تو بنیادی حقائق کا ادراک ہونا چاہیے. دیکھیے دنیا کے تمام ڈاکومنٹس میں شبہ ہو سکتا ہے. کون سے بنیادی حقائق؟ ایک بات تو سن یہ کہا ہے نا منصور علی خان نے کہ سن تو لیں یار, میں جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں جس آدمی نے قحط کے زمانے میں چارج لیا یوسف علیہ السلام نے, انہوں نے 2 باتیں کہی تھی, میں جانتا بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں, اس لیے میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کا اہل ہوں. حضور والا نہ اہلیت ہے, نہ آپ کے گرد دیانتدار لوگ ہیں. دنیا میں مشکلات ہوتی ہیں, قومیں جنگوں میں تباہ ہو جاتی ہیں. اگر عمران خان زیادہ کیپیبل ہوتے تو پھر یہ کرائسس فائنینشیل سے اور ٹھیک مشیر مقرر کرتے ہیں. آپ فیصلے تو کوئی کر اچھا, میں ایک بریک مجھے مجبوراً لینی ہے. صابر شاکر صاحب سے بات شروع کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, کہہ تو میں بھی یہی رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت اور ان کے مشیروں کو سمجھ نہیں آئی کہ صورتحال ہے کیا, اور یہ بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ امریکہ کتنی بڑی اقتصادی طاقت ہے. ان کا دنیا کے اقتصادی ڈھانچے پہ یہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ امریکہ نے اپنے اسٹیٹ
پاور کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بنا رکھے. لیکن ہارون رشید صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اہلیت ہوتی, مطلب اشارہ ان کا یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ نالائق قسم کی ٹیم تھی. صابر شاکر صاحب, اچھے رکھتے ہیں دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ اگر تو آپ صرف پی ٹی آئی کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور ان 8 مہینوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو آپ بہت لمبی ہم تقریریں کر سکتے ہیں, کسی کے پاس بھی سولوشن ٹھیک ہے نا, سولوشن نہیں ہے. میں نے ابھی ذکر کیا ہے مسلم لیگ نواز اور کیئر ٹیکر کے 3 مہینے 32 روپے ڈی ویلیو ہوا ڈالر. الیکشن سے پہلے میں نے خریدا نا, ٹھیک ہے نا, 32 روپے 131 کا میں نے خریدا تھا ڈالر الیکشن سے ایک دن پہلے. الیکشن ہوئے 25 جولائی کو, جی 25 تو 24 کو میں نے خریدا, ٹھیک ہے. تو 32 روپے انہوں نے کیا تھا پی ایم ایل این, اور مل ہی نہیں رہا تھا. آج کل جو سب سے بڑے بنے ہیں. تو ماضی میں پچھلے 10 سال کی حکومت جو کچھ کر کے گئی ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا نا. 26 ارب ڈالر ایک اور 30 ارب ڈالر دوسری ٹیم یہ لے کے گئی ہے, کک بیکس بے حساب لیے. پھر دوسرا ہے ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی معیشت, یہ ہارون رشید صاحب اس بات کو مانیں گے کہ یہ معیشت ہے مافیاز کے کنٹرول میں. اس وقت سٹیٹس کو اور انٹائی سٹیٹس کو کی لڑائی چل رہی ہے. ایک بہت آسان کام تھا عمران خان کے لیے کہ وہ جو پچھلی حکومت کرتی آ رہی تھی اس کے مطابق چلتا, آئی ایم ایف کے پاس سیدھا جاتا اور جناب پھر دوبارہ ری شیڈول کرواتا سارے لون اور اپنے لیے بھی کچھ حاصل کرتا اور آگے چلتا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. پھر دوسری ایک اور چیز, میٹنگ چل رہی ہے, کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پرسیپشن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کون سی پرسیپشن؟ گورنمنٹ کے بارے میں جو پرسیپشن ہے, نالائکی کی نہیں, یہ نالائکی کا جو بھی کہہ لیں آپ, گڈ گورننس نہیں ہے, بیڈ گورننس ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز نے 5 سالوں میں میڈیا ہاؤسز میں 40 ارب روپیہ پھینکا تھا. 40 ارب روپیہ. اب انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ خرچہ شروع کیا, ٹھیک ہے, 40 ارب 5 سالوں میں. ٹھیک, تو یہ ہے ڈائریکٹ. انڈائریکٹ کتنا برائب کیا, کتنے کس کے کام ہوئے, اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو جب آپ آ کے کوئی ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے نئی سوچ کے ساتھ, اگر وہ آ کے وہ یہ سارے دھندا بند کرتی ہے تو تکلیف تو پہنچتی ہے. آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مافیا کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے, آج آپ یہ 40 ارب روپے کیا ابھی اناؤنس کر دیں, ابھی وہ شروع ہو گئی ہیں, میٹنگیں شروع ہو گئی ہیں, پرائم منسٹر سے بھی ہو گئی ہیں, منسٹر سے بھی ہو گئی ہیں, پی بی اے بھی مل رہا ہے, اے پی این ایس بھی, سی پی این ای, سارے جمع ہو رہے ہیں. اور ہو کے تو جناب یہ ہمارے بقایا جات ہیں. میں نے سنا کہ وہ بقایا جات کلیئر ہونے لگ گئے ہیں, شروع ہو گیا پروسیس شروع ہو گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ 40 ارب روپے جو پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے لیا تو کیا وہ لوگوں تک, کارکنوں تک نہیں پہنچا جا سکتا؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سب سے بڑا دعوے دار ہے جو میڈیا ہاؤس, ان کو جناب 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ ہمارے بل رک گئے ہیں. تو جب کیس بنایا ہے بیسیکلی, یہ کیس ہیں ان کے پاس, جب یہ مافیاز کی طرح ہر ڈپارٹمنٹ ایک مافیا کی طرح ایک ریئیکٹ کر رہا ہے, تو جب آپ یہ کریں گے تو پرسیپشن آپ کا بننے ہی نہیں دیا جائے گا. ٹھیک. منصور علی خان صاحب, یہ جو صابر شاکر صاحب نے ایک حقیقت ڈسکرائب کی ہے, یہ تھیری کہہ لیں اس کو, کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو پرسیپشن مینوفیکچرنگ فیکٹریز تھیں, ٹیلی ویژن چینل, میڈیا, اخبارات اور یہ ساری چیزیں, ان کا بھی چونکہ غصہ تھا, وہ بھی ناراض تھے, اس لیے پرسیپشن اس طرح کی بلڈ اپ ہوئی ہے. اب اگر وہ تھوڑے سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پرسیپشن حکومت کی امپروو ہونے لگ جائے گی, معیشت ٹھیک ہونا ہو. عید کے بعد دو چیزیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ کہ صابر شاکر صاحب جس قسم کی جو تھیوری دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ, ہارون رشید صاحب, میں یا اور دیگر جو ہمارے سینئر اینکر پرسنز ہیں یا جو صحافی ہیں, ہم ان کو اس وقت عوام کو ہم لوگ یہ پرسیپشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے تو اینکر پرسنز اور تجزیہ کار اس کے مطابق اپنا تجزیہ بناتے ہیں, which is absolutely wrong. اس کی وجہ یہ کہ میں I'm pretty sure نہ ڈاکٹر موحد یہ کام کرتے ہیں, نہ ہارون رشید صاحب کرتے ہیں, اور نہ میں کرتا ہوں. ہاں, اگر تو کسی کے حوالے سے کوئی ثبوت ہیں, کسی کے اکاؤنٹ میں اس طرح پیسے گئے ہیں یا انہوں نے کسی قسم کے فوائد لیے ہیں تو بے شک ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے, عوام کو بتانا چاہیے, لیکن میں اس تھیوری کو بائی نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ اس پہ پرسیپشن والی کیا بات ہے, ڈالر اگر 120 سے آج 151 میں گیا ہے تو کیا ہوگا, کل ہم میڈیا کہ نہیں ڈالر 151 کے اوپر ہے. آج اگر اسد عمر 8 مہینے کے کام کرنے کے بعد ہمیں ہمارے کپتان بتاتے ہیں کہ جناب یہ کسی کام کے نہیں ہے, ان کو باہر نکالیں, ایک نیا بندہ لے کر آئے, تو ہم میڈیا بتانا بند کر دے گا. اگر آپ جہانگیر ترین جو کہ نا اہل شخص ہے اس کے ساتھ بٹھا کے اس سے منصور بھائی
تو آپ کام کرنا بند کر. سر میں بات کمپلیٹ کرنا ہے, ایک منٹ سے بات کمپلیٹ کرنا ہے. سر بات کمپلیٹ کروں, آپ آئیے گا. شہباز گل صاحب, اگر آپ ایک نان الیکٹڈ پرسن کو ایک ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے تو کیا اس میں میڈیا کے پرسیپشن کا تعلق ہے؟ اگر زلفی بخاری کو آپ بیٹھ کے پی ٹی ڈی سی کا چیئرمین بنا دیں گے تو بڑی اسٹرانگ ٹرم ہے, وہ بیچارے کوئی میڈیا ایڈوائزر ہے, خالی میڈیا شیڈیا کے سپوکس مین ہیں. مصدق ملک کیا تھے, وزیر اعظم نواز شریف کے ترجمان, کیا وہ الیکٹڈ تو تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ اس نے عمران خان سے کہا تھا کہ بزدار جیسے نہ لائق ڈھونڈو, محمود خان جیسے نہیں ہے جی پاپولرٹی. یہ کیا یار کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ اس کی شہباز شریف کی کرپشن کے باوجود آخری سال بھی 50%. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو سب سے بہتر کام کر رہا ہے جام کمال 50% تھی شہباز شریف بیچارے کی سب سے کرپشن کے باوجود. یہ کرپشن نہ کرنے کے باوجود 33% ہے. سر پاپولر کیسے ہو گیا یہ؟ ہارون صاحب ایک منٹ یار, یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ نئی ملک اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ زیادتی ہے, بزدار حکومت بھی چلا سکتے ہیں؟ کوئی بات کریں یار, یہ لوگ حکومت چلا سکتے ہیں کس کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب یہ ملک کے ساتھ اور کس کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب سپاٹ فکسنگ کا کیس ہوا, سپاٹ فکسنگ کا کیس ہوا, محمد عامر نے ایک غلطی کی. وہ کتنا اچھا بالر تھا, لیکن رول یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں کھیل سکتا. جب وہ نہیں کھیل سکتا ہی ہیز ٹو گو آؤٹ. نہ وہ نیٹ پریکٹس کر سکتا ہے, نہ پاکستان ٹیم کے ساتھ گھوم سکتا ہے. اسی طرح جہانگیر ترین اگر نا اہل ہے تو وہ نہیں آ سکتا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, وہ نہیں کام کر سکتا. بھائی آپ اپنی پوری پرسپشن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے ان کو رکھنے کی؟ آپ کے پاس لوگوں کی کمی ہے. آپ تو خود کہتے تھے 200 لوگوں کی میرے پاس ٹیم آ گئی, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. اچھا لیکن میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں, 3 منٹ میرے پاس ہے. دیکھیں عوام ہمیں انٹیلیجنسیا سمجھتی ہے, عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس شاید مسائل کا کوئی حل ہوگا. اگر ایم ایل ایز کے پاس بتانے کو نہیں ہے, ایم پی ایس کے پاس نہیں ہے, منسٹرز کئی دفعہ آگے پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں, ہاں تو ہم نے ووٹ نہیں لینے, تو شاید ہمارے پاس کوئی سولوشنز ہو. جو ہم سچویشن ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جو اقتصادی ڈھانچہ ہے اس میں آئی ایم ایف چاہتا تو ہم سے تھوڑی نرمی سے بھی ڈیل کر سکتا تھا, لیکن چونکہ واشنگٹن ہم سے خوش نہیں ہے, ہم یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ وہ سی پیک سے چاہتے ہیں کہ ہم چین سے پیچھے ہٹیں. افغانستان میں بھی کنسیشن مانگتے ہیں, وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی حاکمیت کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کریں. ان تمام چیزوں میں ہمیں پھر حل نکالنا ہے, یعنی ہماری اقتصادیات کا حل کوئی محض اسپریڈ شیٹ انالیسس میں نہیں ہے. لوگ اس کو ایسے ڈسکرائب کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی کینسر کی سرجری ہے, یہ کیمو تھراپی کرنی ہے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. آپ منصور صاحب کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ میرا خیال میں ڈاکٹر صاحب آج عبدالحفیظ شیخ صاحب نے جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور ان سے اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کہی کہ بھائی آپ جو مانگتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, بیکاز ہم اس کانفیڈنس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں. دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ, اچھی بات ہے. یہی کام میرا خیال میں عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بھی کرنے کی ضرورت ہے. دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ایکچولی اسٹارٹ اوپننگ نیو وینچرز. آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جب قبائلی علاقہ جات کے حوالے سے, فاٹا کے حوالے سے گفت و شنید کر سکتے ہیں, ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے ساری جماعتیں اکٹھے ووٹ کر سکتی ہیں, آپ اپنی سیلریز بڑھانے کے لیے اکٹھے ووٹ کر سکتے ہیں, تو بھائی ملک کو معاشی صورتحال سے بچانے کے لیے ان پارٹیز کو کیوں نہیں اکٹھے کر سکتے؟ ٹھیک ہے ہارون, جتنی بھی پیچیدہ صورتحال ہو آپ کو واضح پالیسی اختیار کرنی چاہیے اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. جناب صابر شاکر صاحب کیا کہیں گے؟ یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم کرنی چاہیے. آپ کے ساتھ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ایک قیمت طے ہوئی ہے فار ایگزامپل ڈالر کی, تو وہ ایک ہی دفعہ اناؤنس کر دینی چاہیے اور اس کو فکس کرنا چاہیے, فکس کر کے آگے بڑھنا چاہیے. یہ غیر یقینی کی جو صورتحال جیسے جیسے بڑھتی جائے گی, کیونکہ وزارت خزانہ کچھ کہے گی, اسٹیٹ بینک کچھ کہے گا, ایف بی آر کچھ کہے گا, تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جو بات منصور نے کی بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے. میرے کلوزنگ کامنٹس یہ ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ محض کوئی فائنینشیل یا اسپریڈ شیٹ کا نہیں ہے, یہ کوئی بینکنگ ایشو نہیں ہے, اس کے اندر ایک لارجر پالیٹکس بھی انوالو ہے. جب تک پاکستان کی ریاست, اس کے ادارے, پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ لارجر جو پالیٹکس ہے جو چین امریکہ کے درمیان ہے, جس کا ہندوستان سے تعلق ہے, افغانستان سے تعلق ہے, وہاں کوئی امریکہ کے ساتھ بہتر بیلنس یا ایکویلبریم اچیو نہیں کرتے. آئی ایم ایف اور فیٹف جو ہیں وہ پاکستان کی جان نہیں چھوڑیں گے. ہر ہفتے, ہر کوارٹر, ہر 2 مہینے کے بعد اس میں ایک نیا کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.